नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम लेवल 3 की पहले लेसन की इब्तिदा कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 38 और 39 जो कि सूरह रुकू नंबर 3 की आखिरी आयत है वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो हम दुआ कर लेते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब सब बहन भाइयों को मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको लेवल 3 में खुश आमदीद कहता हूँ इस दुआ के साथ कि रब्बे करीम हमें कुरान को समझने, सीखने, गौर करने, अमल करने, कायम करने और आम करने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा से हमने पिछले दो जो लेवल किए उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारक जो कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। क्योंकि आप लेवल 3 में पहुंच चुके हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 आपने कर लिया है। तो जैसे लेवल 2 के आखिरी प्रोग्राम में भी रिक्वेस्ट की थी, अभी भी आपको रिक्वेस्ट है कि इसको आम करें, इसको दूसरे लोगों तक फैलाएं, और जो आपको सपोर्ट की जरूरत हो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो हमारी टीम लेवल 2 की है वही कंटिन्यू करेगी आप पे, और उसमें जो मेरे साथ हेल्प करेंगे अहमद भट्टी साहब हैं, इंजीनियर आसम यूसुफ सिद्दीकी हैं, हमारे प्रोग्राम में आते रहे, हमारे मेरे साथ बल्कि शेयर करते रहे, एक प्रोग्राम वो करते थे, या वो होते थे या राना साहब होते थे या तासराज सिद्दीकी होते थे। तो इंशाल्लाह ये जो है मेरे साथ होंगे, और कोऑर्डिनेटर हमारे जो हैं वो इंजीनियर सुहेल अख्तर हैं। तो इस प्रोग्राम का तारुफ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इससे पहले जो हमारा लेवल 1 था उसमें हमने जो है वो नमाज और कुरान सीखें जो टाइटल था हमारा, उस पर हमने जो है वो किया था। उसमें हमने सूरह फातिहा और आखिरी 6 सूरतें और नमाज के अस्कार की मदद से कुरान पाक के 78,000 अल्फाज में से जो दोहराए जाने अल्फाज से 41,000 अल्फाज सीखे थे, जो कि कुल अल्फाज का 51% बनते हैं। जैसे हमने वो तजिया किया था स्टेटिस्टिकल कुरान पाक को, हमने देखा था कि कुरान पाक के जो 600 सफ़ात है और हर सफ़े पे जो है उस 15 लाइनें हैं। इस तरीके से कुल सतूर जो है कुरान पाक की वो 9,000 बनती हैं, और कुल अल्फाज जो थे हमने उसको एस्टिमेट किया था 135 ईच पेज पे, और एक एवरेज करके कहा था कि 78,000 अल्फाज बनते हैं। और लेवल 1 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 41,000 अल्फाज जो रिपीटेड थे वो हमने सीख लिए थे, और वो 51 बनते हैं। फिर लेवल 2 हमने किया जिसमें हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 37 तक उसके पहले 5 सफ़हात या उसके पहले 4 रुकू जो है वो हमने उसमें किए थे। चौथा रुकू भी जारी है हमारा। तो इसको मुकम्मल किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो कुरान पाक के 80% अल्फाज सीख लिए थे। तो उसमें यह था कि जो मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी आप सामने पेश करूंगा। अभी जब कोर्स 2 मुकम्मल करने के बाद 80% कैसे हैं कि अगर हम देखते हैं हर सदर पे जो है वो 2 नए अल्फाज जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो जैसे पहले सदर पे 1 है, दूसरे पे भी 1 है, तीसरी पे 2 है, तीसरी पे, चौथी पे 2 है। तो इस तरीके से ये जो हम अभी कोर्स शुरू कर रहे हैं, अभी जो ये आज पहला जो हमारा लेसन इसमें ये जो है वो हमारे सामने आयात आएंगी 38 to 39। इसमें देखते हैं टोटल जो अल्फाज में जानने की जरूरत है वो 4 अल्फाज जानने की जरूरत है 3 लाइनों में, यानी 1 से कम। तो हम कहते हैं तकरीबन ये जो है ना एवरेज करें पूरे पेज को तो 2 अल्फाज पर सतर जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो क्योंकि इसमें 9 अल्फाज हैं हर सतर में, तो तकरीबन 80% हम जो है कहते हैं हमें मालूम है। पहला हमने जो है वो पहले पेजेस हम कर चुके हैं, दूसरे पेजेस इंशाल्लाह जो है 6 से लेकर 10 तक हम अभी करेंगे। उसके बाद जो तीसरा लेवल 4 होगा उसमें 11 to 15 है, और लेवल 5 में 16 to 20 है। तो ये हमारा लेवल 2 था। लेवल 3 जो है पेज 6 से पेज 10 तक है, और लेवल 4 11 से 15 तक, और लेवल 5 16 से 20 तक। इस तरीके से ये पारा मुकम्मल होता है। ग्रामर में हमने जो लेवल 1 में किया था वो सेहतमंद अफ़आल किए थे, उसमें लेवल 2 में हमने कमज़ोर अल्फाज किए थे। लेवल 3 में मज़ीद फ़ी, ये इंशाल्लाह इस हम करेंगे एडिशनल, और आज की इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि मज़ीद फ़ी क्या है। और उसके बाद लेवल 4 में फ़ाइल में मुअन्नस और मजहूल और नहव जो है वो हम सीखेंगे, ऐसे लेवल 5 में भी। कोर्स 3 के जो मकासद हैं उसमें यह कि कुरान के अगले 5 सफ़हात जो हैं 6 से लेकर 11 तक उसको सीखना। और उसमें अगर हम देखते हैं तो आपको इनको आयत नंबर 38 से लेके 76 तक के 5 6 7 8 9 10 अल्फाज आपके पेजेस आपके सामने हैं। इसमें आप देखें तो यहाँ पे 33 अल्फाज हैं, पेज 6 पे 7 पे भी 33 हैं, 8 पेज 8 पे 36 हैं, और पेज 9 पे 29 है, 10 पे 25 है। तो ये हमारे पास जो एवरेज यहाँ पे देख रहे हैं हम, अगर हम इसको देखें तो ये अल्फाज जो नंबर जो वर्ड्स जो हमें मालूम नहीं है, जो अल्फाज मालूम नहीं है, वो नीचे दिए हुए हैं जो हमारे लिए वो नए होंगे सीखने के लिए। बाकी जो है हमें मालूम है। अगर 33 हम अल्फाज देते हैं तो हर जो है वो पेज है, ये इस पेज पे जो 15 लाइन है तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेंगे।
تو یہ 29 میں تقریباً 2 بنے گے اور 2 سے کم بنے گے، یہ کم ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک پیٹرن ہوگا انشاءاللہ ہمارے سیکھنے کا. اس میں جو ہے ڈویژن ایسی ہوگی جیسے یہ لیول کورس 2 میں ہم نے کی تھی، لیول 2 میں کی تھی. 4 پیج کو ہم نے جو 20 پیج 4 سبقوں میں ان کو ہم نے تقسیم کیا تھا. اور پارٹ بی جو ہے ہمارا گرامر کا پارٹ ہے، اس میں ہم نے وہاں پہ جو الفاظ کمزور الفاظ سیکھے تھے، آج اس دفعہ ہم مزید فی الفاظ سیکھیں گے. اور مزید فی الفاظ یہ ہے کہ ہر قرآن کے سطر میں ایک سے آتا ہے، یعنی کہ 900 ورڈ ٹائم جو ہے قرآن پاک میں آئے. تو ایوریج ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ 9,000 جو ہے وہ سطور ہیں قرآن پاک کے، تو ہر سطر میں یہ ایک دفعہ ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جب یہ مکمل کر لیں گے تو جو اگلا ہمارا ہوگا لیول کمپلیٹ کر لیں گے، تو آگے جو قرآن پاک کا حصہ ہوگا اس میں ہر سطر پہ ایک نیا لفظ ہمیں ملے گا. جیسے ہمارے پاس یہ پیج نمبر 11 ہے، تو اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ 17 ہیں، یعنی کہ لیول 3 مکمل کرنے کے بعد. ایسے ہی اگر ہم دیکھتے ہیں 17 8 16 12، تو یہ ایوریج ایک الفاظ جو ہے وہ سطر میں ہر سطر میں نیا ملتا ہے. تو 90% الفاظ ہم سیکھ جائیں گے. تو ہم سیکھیں گے ایسے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، اشاروں اور فکروں کی مدد سے، کہ جو ایک ورڈ نیا آئے گا اس کو پورا جملہ جو ہے ہم اس کو، جیسے ان کا تھا اگر، تو انشاءاللہ ہم نے اس کو شروع میں سکھایا تھا کہ ہم انشاءاللہ سے ان کو یاد رکھیں گے. اور ایسے ہی اور اس میں جو مینلی ہم اس کو ریپیٹ کریں گے اس ورڈ کو، اور فریز جو تھی وہ کلرڈ ڈارک کلر ہوئی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ نیا ورڈ آ رہا ہے. تو یہ جو ارتھ 5S 10 لاؤڈ، یہ ہر جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو ان کو آپ سکھا سکتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے جی کیا پیٹرن ہے نئی چیز سیکھنے کے لیے. ایک دوسرے کو ریلیکس کریں، ریلیکس بندہ جو ہے ٹینشن میں نہ ہو، یعنی آرام سے پڑھیے. اپنے اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوئے ہیں یا کسی تناؤ میں ہوں تو گہری سانس لیجیے، اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے، اور تاکہ ذہن جو ہے وہ فوکس کر سکے، ادھر ادھر ذہن نہ جائے. پھر 5 سینسز جو اس کو استعمال کیجیے، جیسے سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا، افعال کی حرکتوں اور اسماء کی شکلوں میں تصویر. اس میں ایک اور چیز جو امپارٹنٹ رہتی ہے، اگر آپ ساتھ جو ورک بک بھی کر رہے ہیں تو اس میں لکھنا بھی جو وہ ایک امپارٹنٹ رول ہوتا ہے. اس کا سیکھنے کے عمل میں لکھنا بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ساتھ ورک بک بھی استعمال کریں، اس کے جو لیسنز ہیں ان کو آپ ریپیٹ بھی کریں، ریوائز بھی کریں، یاد بھی کریں. تو اس سے جو آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی. پھر یہ کہ یہ جو بھی اب نئے ورڈ پہ کام کریں 10 سیکنڈ اس پہ کام کریں، یکدم گزر نہ جائیں. ایک تھوڑا سا جیسے کہ تھوڑا رک کے ایک ٹائم دیں اور لاؤڈلی پڑھیں. لاؤڈ جب پڑھتے ہیں تو کان بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں اور اس میں یقیناً جو ہے وہ سیکھنے کا عمل تیز ہوتا ہے. تو الفاظ معنی کی شیٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دی بھی گئی ہے اور آپ کو ملے گی بھی اس کے ساتھ. تو وہاں سے بھی آپ جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو نئے الفاظ ہیں ان کو، تاکہ آپ ریپیٹڈلی سیکھ سکیں. تو اس میں جو قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ ہے، جو امپارٹنٹ جو ہمارا جو الفاظ سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے ورڈ سیکھنے کو، ہمارا ایک پہلو ہے. جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیا لیں، یہ تعلیمات کیا ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ سرکل ہے، جو تدبر اور تفکر سرکل ہے، کہ مطالعہ اور غور و فکر کے بعد ہم تصور اور احساس کرتے ہیں. ہم تصور احساس کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کتاب جو ہے یہ رب کریم کی بھیجی کتاب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، وہ علیم الحکیم ہے. تو اس سے بڑا تو علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے ذریعے سے یہ میسیج، یہ پیغام، یہ ہدایت یہ ہم تک پہنچ رہی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی کہیں اور سے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی. تو یہ ہمارا تصور، اپنے رب کا تصور ہو، اس کے علم کا تصور ہو، اس کی حکمت کا تصور ہو. اور پھر ہم دعا کریں کہ جو یہ میسیج ہمیں دیا گیا اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس میں جو مین ہے کہ احتساب کریں کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور اس میں جو پھر جو تیسری بات ہے تو پلان کریں، اپنا جو منصوبہ بنائیں کہ ہم اس پہ کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. بغیر منصوبے کے عمل نہیں ہوتا. مثلا جو منصوبہ جو ہوتا ہے، جو پلان، تو وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا، ورنہ آپ گزر جاتے ہیں. آپ کی زندگی دیکھیں تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑی رہتی ہیں، آپ ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، پڑھی ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کرنا ہے، لیکن جب بیٹھ کے آپ لکھ لیں گے اور ایک منصوبہ بنا لیں گے کہ یہ ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم اس کو ختم کرنا ہے، تو وہ کام ہو جائے گا. ورنہ وہ کام نہیں ہوتے. زندگی میں بے شمار کام ہوتے ہیں جو پڑے ہوتے ہیں ساتھ. کوئی چیزیں پڑھنے والی ہوتی ہیں، کتابیں پڑھنے والی ہوتی ہیں، آپ رکھتے ہیں کہ نہیں کب پڑھوں گا، لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں. لیکن آپ منصوبہ بندی کریں گے، پلان کریں گے. اسی طریقے سے آپ دعا کریں اس آیت مبارکہ پہ بھی کہ اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے. سوچیں کہ یہ ابھی تک ہماری زندگی میں کیوں نہیں تھی، پھر اس کو پلان کریں. تو اس کے بعد یا پھر لوگوں کو بتائیں بھی، تبلیغ بھی کریں. اگر کوئی بھی اچھی چیز بلیغ انی ولو کانوا آئے، اللہ کے رسول فرمایا کہ تمہارے پاس ایک بھی کوئی آئے تو ایک بھی چیز تو دوسرے تک اس کو پہنچائیں. گرامر کے لیے ہم ٹی پی آئی یوز کرتے ہیں کہ ہم پوری سینسز جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ان جو مزید فی جو ہیں ان کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے سیکھیں گے.
اور یہ اب تو 2 کیونکہ ہم کورسز کر چکے ہیں، لیسن لیول کر چکے ہیں، اس لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے جس کو ایکسپلین کیا جائے. تو قرآن پاک میں 200 سے زیادہ عربی ہم سیکھیں گے، جملے سیکھیں گے. تو الحمدللہ جو پچھلے اپنے جو ہمارا لیول تھا اس سے ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے، ڈائلاگز انٹروڈیوس کی تھی، عربی بول چال، اس سے انسان جو ہے وہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور قرآن پاک میں کیسے یوز ہوئے ہیں تو انسان اس کو سیکھتا ہے. تو ہم مثالیں جو لے رہے ہیں وہ قرآن پاک سے مثالیں لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے سیکھنے کا عمل اور زیادہ تیز ہوگا الحمدللہ. اب جو پہلے تھے ہمارے 5 صفحات تھے، ہم نے یہ اپنا رکھا تھا، دایاں ہاتھ رکھا تھا، اس میں یہاں سے شروع کیا تھا کہ 4 اس میں تھے مضامین میں 20 بنے تھے. اب ہم جو اپنا بایاں ہاتھ لیں گے، اس کو اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو یہ اس کے ساتھ انتباہ کرے گا. تو یہ ہمارا صفحہ 6 ہوگا، 7 ہوگا، 8 ہوگا، 9 ہوگا اور 10 ہوگا. یہ دونوں ہوں گے، صفحہ 6 اور 7، 8 اور 9 اور 10. یہ ایکچولی ٹیکنالوجی ہے، ان ماڈرن ٹیکنالوجی ہے کہ کس طریقے سے آپ جو پورے ایک صفحے کو 4 جملوں میں، 4 ورڈز میں اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اپنے ذہن میں اگر آپ ایک جملہ یا ایک لفظ بولے تو آپ کو کلک کرے کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اور ہم نے کیا اس میں پڑھا تھا یا کیا سیکھا تھا، تو آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. یہ سیکھنے کے عمل کو تیز کرتا ہے اور ایک ہیلپ کرتا ہے آپ کو سیکھنے کے عمل کو. تو اس میں جو ہمارے 6واں صفحہ ہے، اس میں جو موضوع ہے وہ ہدایت اور نتیجہ ہے. یعنی اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، تو نہ وہ اس کو خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا. تو اس میں موضوع ہم نے کیا نکالا؟ ہدایت اور نتیجہ. ہدایت کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، اور کہا کہ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، تو اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا. تو یہ جو ایک موضوع آ گیا ہمارے سامنے ان آیات سے. اس سے کہ ایک سے زیادہ موضوعات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ایک موضوع پہ کرتے ہیں ریفرنس کے لیے. اس میں جو ہمارے سامنے آئے دوسرا جو تھا بنی اسرائیل کو دعوت تھی، یعنی کہ اس کے بعد رکوع نمبر 5 جو ہے اس میں تسلسل 5 سے لے کے جو ہے وہ 11 رکوع جو ہے وہ چلیں گے بنی اسرائیل کے ریفرنس سے، اور اس ایک امت کا ریفرنس آئے گا. پہلے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، پھر انسان کی پیدائش کے بارے میں بات کی، اپنی بندگی کی بات کی تھی، کتاب کی بات کی تھی، پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات کی تھی. اس کے بعد ایک امت کی بات آ رہی ہے جو کہ بنی اسرائیل ہے. تو یہ آگے لگاتار ہمارے سامنے ساتھ چلے گا پورے اس پارے کے آخر تک. اس کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات جو ہیں وہ قرآن پاک میں پہنچائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے بعد جو ہدایت میں جو پہلی تھی نیک کام کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، ڈیفائن کر دیا اس کو. تو اس کے بعد یہ کہ اس دن سے ڈرو، آخرت کا کانسیپٹ اس میں آ گیا. تو یہ 5 جو 4 اس میں آئے وہ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو. اگر اس کو ہم بریفلی لیتے ہیں تو بریفلی کیا کہیں گے؟ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن سے ڈرو. تو یہ وقت میں جو کیونکہ ہم نے تھوڑا سا گیپ بھی کیا اور یہ کنٹینیوٹی ہے رکوع نمبر 3 کی، تو اس کا ترجمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ پیچھے سے کولیکٹ کر لیں اور آگے جو ہے اس کو ہم جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو اس میں یہ ہے کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو. یہ انسان کی پیدائش کے بارے میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا پروگرام بنایا تھا تو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے اس پہ اپنی بات کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے علم عطا فرمایا اسماء کا، چیزوں کا، اور پھر جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت علیہ السلام کے علم کی بنیاد پہ ایک برتری جو ہے وہ ان کے سامنے آئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں جو تو نے آگ سے پیدا کیا اور مجھے مٹی سے. اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے مہلت مانگی. اس کے لیے میں نے آپ نے لاسٹ پروگرام میں نے آپ کو سورہ اعراف کا پورا رکوع جو تھا جس کے پیرلل تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. تو اس نے پھر مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. پھر اس نے انسان کو جو ہے وہ بہکایا بار بار وسوسے ڈال کے، اور پھر انہیں اللہ کی نافرمانی ان سے ہوئی. لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اپنی غلطی کو مانا. تو دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، غلطی کو مانا جائے، غلطی پہ ضد نہ کی جائے، اس کے جواز نہ دیے جائیں، اس کو مانا جائے. اور اگر انسان سے زیادتی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے. اگر دینی طور پہ اللہ سے ہوئی ہے تو اللہ سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے. لیکن جو ضد کرتے ہیں نا وہ پھر جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ ان کے وہ راہ راست میں آنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ زمین پہ بھیجا. تو یہ آخری آیت ہوگی انشاءاللہ. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، خون ریزی کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے تحت تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے
اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ایک منٹ اور فرمایا اب تمہارا کیا اب تمہارا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہم تو بس اتنے ہی جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. تو حقیقت میں تو سب کچھ جاننے والا سمجھنے والا آپ کے ساتھ کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں, تم سے کہا نہ تھا کہ میں زمین و آسمان کی ساری چیز تو جاننے والا ہوں, جو تم سے مخفی ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے, اور جو تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں. پھر جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑھائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر آپ نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو, یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے. تو یہ تھی آیات جو ہم نے پہلے پڑھی تھی. اب پھر یہ کہ ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں پہ بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی, جس میں یہ سورہ اعراف میں تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو جس کو اس نے قبول کیا اور کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا. یہ دیکھیں یہاں پہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا توبہ کو, تو انسان سزا کے طور پہ نہیں بھیجا گیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ارض بنایا تھا اس وجہ سے بھیجا نیچے. یا انسان سے غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہاں سے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ تو وہ سزا کے طور پہ تھا. اور لیکن یہ کہ یہاں پہ پھر اللہ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے استغفار کیا, تو اب جو ہے پھر دوبارہ ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ. اب یہ وہ والا اترنا نہیں جو اوپر آیت میں ہمارے سامنے آیا ہے. یہ اترنا جو ہے کہ اس مقصد کے جس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ٹھیک ہے تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے وہیں پہ بسر کرنی ہے, اور بطور خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر دوبارہ بھیجا. تو ہم نے کہا یہ آج کی آیات ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ, جو کچھ میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے, تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا, اور جو اسے قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو انشاءاللہ یہ پچھلا رکوع جو تھا اس میں ہم آگے جاتے ہیں. جو ہماری ترتیب پروگرام کی آگے کی طرح ہمیشہ ہوگی, تعارف ہوگا پہلے, پھر ترجمہ اور تفسیر ہوگی, پھر اس میں اسباق دعا اور پلان ہوگی, پھر ہم دیکھیں گے ان آیات میں اسماء کون سے آئے ہیں اور افعال کون سے ہماری جو ووکیبلری ہے اس کو لرننگ بلڈ اپ کریں گے ہم. تو سب سے پہلے تعارف لیتے ہیں. تو پہلا جیسے آلریڈی تعارف ہو چکا ہے, جو آیت مرکز سے ہدایت و نتیجہ ہے اور موضوع ہے اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور پچھلی آیات میں جو یہ بھی ہماری آ چکی ہیں, میں اسکپ کرتا ہوں. جو اس آیات میں جو اسباق ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. قرآن کتنا آسان ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پہلی لائن میں دو الفاظ ہیں, دوسری میں ایک ہے, تیسری میں 2 الفاظ ہیں جو کہ نئے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا تلاوت اور ترجمہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قُلْنَا ہم نے کہا, قُلْنَا اهْبِطُوا تم سب اتر جاؤ, اهْبِطُوا تم اتر جاؤ, منہا اس سے یعنی جنت میں سے تم اتر جاؤ, جمیعہ سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اما اگر, یاتینا آئے, کم تمہارے پاس, یاتینکم آئے تمہارے پاس, فَإِمَّا یاتینکم پھر اگر تمہارے پاس آئے, منی میری طرف سے, ہدن کوئی ہدایت, فمن اور جو, تابعہ اس کی پیروی کرے گا, کس کی, تابعہ ہدایا میری ہدایت کی, تابعہ ہدایا جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی, فلا خوف اور پس نہ ہوگا خوف کوئی ڈر خوف, علیہم ان پر, وا اور لا نہیں, ہم وہ سب, یحزنون وہ غمگین ہوں گے, یعنی کہ نہ ان کو خوف اور نہ ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ جو آلریڈی میں اس بات کر رہی ہے دوسری جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کہا ہے. پہلی لرزش کی بنا پر کہا تھا,
پھر جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ تاکہ اصل مقصد یعنی آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کا عمل پورا ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا منی ہدن کہ میری جانب سے ہدایت. ہدن جو ہے وہ میری ہدایت کو کہا ہے، یعنی صرف ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں گے. اس میں ہدایت کے دو راستے ہیں، ایک اتباع خدا یعنی ہدایت حق و ہدایت کی پیروی کا راستہ جو کہ سراسر خیر سلامتی حقیقی ابدی کامیابی کا راستہ ہے، اور دوسرا جو ہے اتباع ہوا یعنی کہ خواہش نفس کی پیروی. جو خواہش نفس کی پیروی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے. اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے وہ سراسر خیر بھی ہے، سلامتی بھی ہے اور حقیقی ابدی کامیابی کا راستہ ہے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا انسان بندہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی ہے، اس کو معمور کیا اس راستے کے، تو اس راستے کی پیروی کرے جو اللہ نے اس کے لیے تجویز کیا ہے. تو اللہ نے جو راستہ تجویز کیا اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وہی آئے، یا پھر وہ انسان کا اتباع کرے جس کے پاس وہی آئی ہے. تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ یاد کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت، اور جس کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو رسول کی سنت ہوتی ہے وہ اللہ کی اتباع کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل ہوتا ہے، پریکٹیکل عملی طور پہ جو اس کی عملی شکل ہوتی ہے وہ ایک رسول کی سنت سیرت ہوتی ہے. حکمت اسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو رسولوں کو حکمت عطا کی. حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ دی، جو وہ حکمت ہے جو کہ ان کی سیرت ہے، تو اسی کے مطابق ہم سیکھ سکتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس میں جو ہے وہ منی ہدن فمن تبع ہدایا، اس سے اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول کو سمجھنے اس کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ جو کہا گیا اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، یعنی کہ یہ جو ہے وہ ایک پہلا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کو جب زمین پہ اتار کے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اتارا لیکن اس کی جو ہے ہدایت کا، اس کی گائیڈنس کا جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا. اور پھر یہاں پہ کہا کہ جو اس کی ہدایت جو میں بھیجوں گا اس پہ جو چلے گا تو ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا. جنت والوں کو نہ ہی حال اور یا مستقبل کا خطرے کا ڈر ہوگا، نہ وہ ماضی میں کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا. گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی ملے گی. حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. یعنی دنیا میں موت حق ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یہاں پہ جو موت رہے گی نہیں، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو دوزخ میں ہے اللہ کے کرم سے جو وہ جنت میں بھی آ سکتا ہے لیکن وہ دوزخ میں ہے. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا جنت والوں تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخ والوں تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہوں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس غم سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکیں. یہ دنیا ایک راستہ ہے، الذی خلق الموت والحیات یبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ ہم سے کون احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا. احسن عمل وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق جو کام ہوگا وہ احسن عمل ہوگا. اس کو ویسا ریپیٹ کیجیے گا. سہیل بھائی کسی کو انمیوٹ کر دیں. کلنا ہم نے کہا، کلنا ہم نے کہا، اہبتو منہا تم سب اتر جاؤ اس سے، اہبتو منہا تم سب اتر جاؤ اس سے، جمیعاً سب کے سب، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي پھر آ گئے تمہارے پاس میری طرف سے، فَإِمَّا پھر اگر، فَإِمَّا پھر اگر، پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، یتینکم آئے تمہارے پاس، یاتینکم آئے تمہارے پاس، یتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے،
منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا فمن تبع ہدایا، پھر جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، پھر جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ ہے، آخری آیت سے رکوع کی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور جن والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا اور جھٹایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں جو ہے وہ دو چیزیں آئی ہیں، والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو۔ یہ جو ہے وہ اب جو اس کا انجام نتیجہ، جیسے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے اور اس کو جھٹلایا تو کیا ہوگا، اولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ جو ریلیٹ کیا گیا اس کو جہنم کو، اس سے ریلیٹ کیا گیا جو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجی، انسان کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی۔ اب اس کے بعد دو رویے ہیں، ایک رویہ یہ ہے اس کو انسان قبول کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ جو کیا ہوں گے، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ دوسرا رویہ کیا ہے کہ انسان کفر کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کیا ہوں گے، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس میں جو چند ایک چیزیں میں آپ سامنے رکھنا چاہوں گا، آیات جمع ہے آیت کی، آیت اس کے مطلب ہے کہ نشانی یا علامت جو کس طرف رہنمائی کر رہی ہو، تو قرآن پاک میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے، یعنی کہیں اس سے مراد مختلف علامت ہیں اور نشانی ہے، ایک ہی لفظ ہے لیکن مختلف معنوں میں آ رہا ہے یہ، تو اس کو جو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کس جگہ کیسے ہے۔ کئی آثار کائنات جیسے زمین، چاند، سورج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آیات کہا ہے، کیونکہ یہ مظاہر قدرت ہیں، اور جس میں ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو اس کے ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانی ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں قدرت کو جو ہے وہ ان نشانیوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا رب کون ہے، اس کی تعلیمات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں ہمارا رب کون ہے جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور اس کی جو آپ کی کتاب قرآن حکیم کو لے لیں اور اس پہ اگر آپ غور کریں، 1450 سال پہلے کی اتری ہوئی کتاب ہے، اور ابھی تک اس میں کنٹراڈکشن نہیں کوئی ثابت کر سکا، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، اور اس کی جو آیات ہیں اس وقت کس کو سمجھنا ہی ہوگی، آج کہتے ہیں یہ تو حق ہے، لوگ اس کی آیات کو پڑھ کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے جب انسان جو ہے وہ کائنات پہ غور کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا واقعہ آتا ہے اسی سورہ میں آئے گا، تو کیا ہے، تو انہیں کائنات پہ غور کر کے اپنے رب کے ساتھ پہنچے تھے کہ نہیں وہ رب ہے جو سب کچھ بنانے والا ہے۔ ایون انسان اپنی سٹرکچر پہ اپنے اس پہ غور کرے تو لوگ جو ہے وہ اس پہ پہنچ جاتے ہیں، ایمان پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، اس کو بنانے والا جو ہے وہ رب ہے، کوئی اور بنانے والا نہیں ہے۔ کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ لوگ فرمانروائے کائنات کے نمائندے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرعون کے دربار میں، تو معجزے دے کے بھیجا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، انہوں نے جب اثر ڈالا تو اژدہا بن گیا تھا، خوف طاری ہو گیا تھا ان پہ، پھر انہوں نے اپنے بغل میں سے ہاتھ نکالا تھا تو چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، تو یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، تو اس نے جادوگر اکٹھے کیے، پھر انہوں نے اپنا اثر ڈالا تو سارے جادو ان کا ختم ہو گیا، اور جادوگر جادو کو سمجھتے تو فوراً جو وہ سبمٹ کیا، انہوں نے فوراً سجدہ کیا، اور کیا ہم قبول کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو، کیونکہ پتا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ رب کی طرف سے ہے، تو دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی آیات کہا گیا۔ پھر کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق و صداقت کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ حقیقت اللہ کی طرف جو بھی کتاب آئی ہے اس کے محض مضامین سے نہیں بلکہ الفاظ
اور انداز بیان سے، طرز عبادت تک سے اس جلیل القدر مصنف یعنی کہ رب تعالیٰ کی شخصیت جو ہے اس کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں. یعنی کہ انسان جب دیکھتا ہے علامات کو دیکھتا ہے وہ بھی آیات ہیں، زمین چاند جو آثار ہیں یہ بھی علامات ہیں، جو انبیاء کو دیکھ گئے تھے وہ بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور پھر جو پورا کتاب ہے اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، اس پہ غور کر رہے ہیں. اتنی مدت گزر گئی، لوگ اس کی تفاسیر کر رہے ہیں، لیکن لوگ تفاسیر کر رہے ہیں. اور کوئی جو یہ نہیں کہتا کہ اب اس کے بعد ختم ہو جانی چاہیے، نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شعور انسان کا جتنا بلند ہوتا ہے اتنا وہ اس کو سمجھتا ہے، اس کے حساب سے اس کو بیان کرتا ہے. ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے آسانی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا. والذین وکذبوا، کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا. اور جن لوگوں نے کفر کیا. وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا. وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا. بآیاتنا، ہماری آیتوں کو. بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو. اولئک، وہی لوگ. اولئک، وہی لوگ. اصحاب النار، دوزخ والے ہیں. اصحاب النار، جو دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ خیر. جو ابھی میں نے دونوں آیات پڑھی اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے، سب کے سب. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کی. جس نے اس کی پیروی کی، میری ہدایت کی، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو تو وہی دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے ہم چلتے ہیں. اس میں آلریڈی ہم دیکھتے ہیں جو اسباق تھے. پہلا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے زمین پہ اتارا گیا ہے. دوسرا تھا ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تیسرا یہ تھا کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہدایت کا انکار کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو جیسے ہم نے کہا کہ ہم اس میں جو اس ہماری زندگی میں کیسے آئیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے توفیق دے، میں قرآن حدیث کی پابندی سے پڑھوں، اس کی پیروی کروں تاکہ مجھے ہدایت ملے. پھر احتساب کریں کہ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد پلان بنائیں کہ ہر ہفتہ کم از کم ایک آیت یاد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تاکہ ہدایت کے پیغام میرے ذہن میں تازہ ہو سکے. اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ہفتے میں 1 یا 2 آیات پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ ساتھ ساتھ جو حفظ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس میں جو آیات میں اسماء اور افعال ہے وہ دیکھتے ہیں. اسماء جو ہیں اس میں جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا، اس میں 2 ہی چیزیں ہیں جو ووکیبلری میں آتی ہیں. ناؤنز آتے ہیں، اس کی جمع اور جو ہے وہ واحد اور جمع آئے گی. اس کے افعال آتے ہیں، افعال کی جو مختلف قسم کی قسمیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو. تو اس میں جو اسم ہے وہ ہے بآیاتنا. اس میں بآیاتنا، اس میں آیات جمع ہے، آیا جو ہے وہ واحد ہے. اس کے بعد یہی ایک لفظ آیا اس میں جو ہم دیکھتے ہیں افعال جو ہیں وہ سب سے پہلے صحت مند افعال دیکھتے ہیں جو کہ ہم آلریڈی پہلے ہم نے لیول 1 میں کیے تھے. فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ کے وزن پہ. اور یہ انڈائریکٹلی ہمارا ریویژن ہوتا رہتا ہے، ہم ریوائز کرتے رہتے ہیں اس کو. حبتا، اترنا، یعنی کہ حبتا اس کو جو ہم جو اس کی لیں گے اور کی کو ریپیٹ کریں گے. حبتا وہ اترا. یحبتو وہ اترتا ہے. اہبت اتر. حابت اترنے والا. محبوط جس کو اتارا گیا. حبوط اترنا. ویسا ریپیٹ کیجئے گا. حبتا یحبتو اہبت. حبتا یحبتو اہبت. حابت، محبوط، حبوط. حابت، محبوط، حبوط. اس کے بعد تابعہ، پیروی وہ اس نے پیروی کی. تابعہ اس نے پیروی کی. یتبعو وہ پیروی کرتا ہے. اتبع پیروی کر. تابع پیروی کرنے والا. متبوع جس کی پیروی کی گئی. تبع پیروی کرنا. تابعہ یتبع اتباع. تابع یتبع اتباع. تابعہ یتبع اتباع. تابع یتبع اتباع. تابع متبوع تبع. تابع متبوع تبع. آگے دیکھتے ہیں حزینہ. حزینہ غمگین ہونا. حزینہ وہ غمگین ہوا. یحزن وہ غمگین ہوتا ہے. ایزن غمگین ہو. حازن غمگین ہونے والا. محزون جو جس سے غمگین ہوا. حزن غم.
حزینہ یحزنو احزن، حزنا یحزن احزن، حزینہ یحزنو احزن، حزنا یحزن احزن، حازن محزون حزن. حازن محزون حزن. آگے چلتے ہیں. کفرا انکار کرنا، کفرا اس نے انکار کیا، یکفرو انکار کرتا ہے، اکفر انکار کر، کافر انکار کرنے والا، مکفور جس کا انکار کیا گیا، کفر انکار. کفرا یکفرو اکفر، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. اگلا ہے خالدہ ہمیشہ رہنا. خالدہ وہ ہمیشہ رہا، یخلد وہ ہمیشہ رہتا ہے، اخلد ہمیشہ رہے، خالد ہمیشہ رہنے والا، ڈیش خلود ہمیش کی. خالدہ یخلد اخلد، خالدہ یخلد اخلد، خالدہ یخلد اخلد، خالدہ یخلد اخلد، خالد ڈیش خلود. خالد ڈیش خلود. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں کمزور لیٹرز میں آتا، آتا آنا، آتا بھی لانا ہوتا ہے. آتا آتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، ایتی آؤ. آتن آنے والا، ماتی جس سے لایا گیا، اتیان آنا. آتا یاتی ایتی، آتا یاتی ایتی، آتن ماتی اتیان. آتن ماتی اتیان. اگلا لفظ جو ہے وہ ہدا ہے، ہدا ہدایت دینا. ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایا ہدایت. ہدا یہدی اہدی، ہادا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہادا یہدی اہدی، ہادن مہدی ہدایا. ہادن مہدی ہدایا. آگے دیکھتے ہیں. خافا، خافا وہ ڈرا، خافا وہ ڈرا، جو خافو وہ ڈرتا ہے، خف ڈر، خاف خائف ڈرنے والا، مخوف جس سے خوف کیا گیا، خوف ڈرنا. خافا یخافو خف، خافا یخوف یخافو خف، خافا یخافو خف. خافا یخافو خف، خف. خف ہے، خف نہیں ہے، زبر خف. ہے. خف، خائف مخوف خوف. خائف مخوف خوف. آگے اس میں مزید سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. آپ اس میں کوئی اناؤنسمنٹ ہو تو کر لیں. جی آخر میں کوئی سوال ہیں تو وہ آخر میں کریں گے. جی